सिदरतुल मुंतहा से निकलता पानी किस दरिया में गिरता है? क्या आपने कभी सोचा कि जमीन की अजीम तरीन नहरें नील और फरात दरअसल जन्नत के उस राज से जुड़ी हैं जो सिदरतुल मुंतहा से फूटता है। आइए इन बहते हुए कतरों के पीछे छुपी रूहानी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कभी आपने यह सोचा है कि इस अजीम कायनात की वसअतों से भी कहीं आगे वक्त तो मकां की हर हद से मावरा एक ऐसा रूहानी मकाम भी मौजूद है जहां इल्म खामोश हो जाता है, अक्ल सर झुका लेती है और मखलूक का कदम रुक जाता है। वो मकाम जहां जिब्राइल अमीन जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते जो लाखों नूरी मनाजिल तय कर चुके मौदबाना अंदाज में रुक कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से आगे मेरा कदम नहीं जा सकता, अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। उस मकाम बुलंद पर सिर्फ एक हस्ती को बुलाया गया, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मकाम है सिदरतुल मुंतहा, वो अजीम बुलंद दरख्त जो आलम बाला की आखिरी सरहद पर वाक़े है, जहां अल्लाह ताला की तजल्ली ने हर शय को ढांप लिया, जहां नूर ही नूर है और सुकूत गोया बोलने लगता है। यह कोई फर्जी दास्तान नहीं बल्कि कुरान मजीद में बयान करदा वो सच्चाई है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अपनी आंखों से देखा। आज हम उस मुकद्दस मकाम के रूहानी असरार को समझने की कोशिश करेंगे कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, इसके कुर्ब में क्या निशानियां हैं, उस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन नेमतों और अहकाम से नवाजा गया और इंसानियत के लिए इस कुर्ब इलाही का क्या पैगाम है। तो आइए इस नूरानी सफर पर चलते हैं जहां रूह लरसती है, दिल को सुकून मिलता है और अक्ल एक नई हकीकत के सामने झुक जाती है। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा एक इंतहाई बुलंद नूरानी और रूहानी मकाम है जिसका जिक्र ना सिर्फ कुरान मजीद में बड़ी अजमत से किया गया है बल्कि अहादीस नबविया में भी इसकी खास शान और रिफत बयान हुई है। लुग़वी एतबार से सिदरा बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा का मतलब है आखिरी हद। यूं सिदरतुल मुंतहा का मफहूम है वो बेरी का दरख्त जो आलम बाला की आखिरी सरहद पर वाक़े है। लेकिन ये कोई आम दरख्त नहीं, ना ही ये दुनियावी मायनों में कोई मादी मकाम है, बल्कि ऐसा रूहानी मकाम है जहां हर मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है। हत्ता कि जिब्राइल अमीन जैसे अजीम उश्शान फरिश्ते भी वहां रुक जाते हैं और सिर्फ एक हस्ती को वहां से आगे जाने की इजाजत मिली, खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की सूरह नजम में आयात 13 से 16 तक उस मकाम का जिक्र बड़े जलाल और जमाल के साथ आया है और बेशक उन्होंने इसे एक और मर्तबा भी देखा। सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके करीब जन्नतुल मावा है, मुफस्सिरीन की वजाहत के मुताबिक नबी करीम ने मेराज की शब सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में दूसरी मर्तबा देखा। ये वो लम्हा था जब हर शय सुकूत में डूबी हुई थी और रब की तजल्ली से हर समत मुनव्वर हो चुकी थी। हादीस मुबारका में भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र बारहा हुआ है, खुसूसन वाक़या मेराज के सियाक में। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से 7 आसमानों का सफर तय करते हुए उस मकाम बुलंद पर पहुंचे। वहां जिब्राइल ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां से आगे मेरा सफर खत्म हो जाता है, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। वहां से आगे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुसूसी बारगाह में दाखिले का शर्फ हासिल हुआ। वही मकाम है जहां नमाज जैसा अजीम तोहफा उम्मत को अता हुआ। रिवायात में सिदरतुल मुंतहा को एक अजीम और जमील बेरी के दरख्त के तौर पर बयान किया गया है जिसके पत्ते हाथी के कान जैसे बड़े और फल मटकों की तरह भारी और चमकदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो वो मुसलसल रंग बदल रहा था। इस पर अल्लाह ताला की ऐसी तजल्ली छा रही थी कि उसका जमाल बयान से बाहर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी असल कैफियत बयान नहीं कर सकता, गोया यह ऐसा मंजर था जिसे सिर्फ दिल ही महसूस कर सकता है, जबान उसकी ताबीर से कासिर है। अब सवाल पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा कहां वाक़े है। मुफस्सिरीन के मुताबिक यह मकाम आलम शहादत यानी मादी दुनिया में नहीं बल्कि आलम अम्र या आलम मलकूत में है, जहां अल्लाह ताला के फैसले सादिर होते हैं और जहां फरिश्तों का कयाम है। यह आलम रूहानी हकाइक और रब्बानी अमूर का मरकज है। सिदरतुल मुंतहा उसी आलमी मलकूत की आखिरी हद है जहां मखलूक का इल्म खत्म और अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर शुरू होता है।
مختصر یہ کہ سدرۃ المنتہا کوئی زمینی درخت یا مادی مقام نہیں بلکہ ایک روحانی نورانی حقیقت ہے، ایک ایسا مقام جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قربت، عظمت اور تجلی سے ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم کو وہ شرف معراج عطا ہوا جو کسی اور بشر یا فرشتے کو حاصل نہیں ہوا۔ یہاں صرف محبت ہے، قرب ہے، نور ہے اور خاموشی میں چھپی ربانی گفتگو۔ وہاں نہ سوال ہوتا ہے نہ جواب، بس رب کا جلوہ ہے اور محبوب کا سجدہ۔ ناظرین، واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایسا روحانی اور ماورائے عقل واقعہ ہے جو نہ صرف آپ کے بلند ترین مقام کو دنیا کے سامنے آشکار کرتا ہے بلکہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، محبوبیت اور عظمت کا وہ چراغ روشن کرتا ہے جو قیامت تک بجھ نہیں سکتا۔ یہ سفر محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور ربانی تھا جو زمین سے بلندیوں کی طرف، آسمانوں کے پار اور پھر خالق کائنات کی بارگاہ تک پہنچا۔ اگرچہ انسانی عقل اس واقعے کی گہرائی کو مکمل طور پر نہیں پا سکتی، مگر ایمان کی روشنی میں یہ واقعہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ یہ عظیم الشان سفر ہجرت سے چند برس قبل مکہ مکرمہ میں اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا ظلم و ستم شدید ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے اور انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے معراج جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اس مبارک سفر کی ابتدا اسراء سے ہوئی، یعنی رات کی وہ خاص سیر جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں کیا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی۔ اسی لمحے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، ایک نورانی اور برق رفتار سواری جو گدھے اور خچر کے درمیانی جسامت کی تھی اور روشنی سے بھی تیز سفر کرتی تھی۔ نبی کریم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرتے ہوئے نماز ادا کی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب قیادت روحانی مکمل طور پر آپ کے سپرد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جسے معراج کہا جاتا ہے، یعنی آسمانوں کی طرف بلندی کا سفر۔ جبرائیل امین کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر فرمایا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، 5ویں پر حضرت ہارون، 6 پر حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ہر نبی نے آپ کو خوش آمدید کہا اور امت کی طرف سے درود و سلام پیش کیا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے آگے اس مقام پر پہنچے جہاں کسی بھی مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد ہوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں جنت المأوا ہے۔ یہ وہ روحانی حد ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا ورنہ جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تنہا اپنی بارگاہ میں بلایا۔ وہاں نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی نبی، صرف اللہ اور اس کے محبوب۔ وہ مقام ایسا ہے جہاں نہ عقل پہنچ سکتی ہے، نہ فہم، اور نہ کوئی لفظ اس کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی مقام قرب پر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وقت کی نماز کا انمول تحفہ عطا ہوا، جو معراج کا عملی اور روزمرہ مظہر ہے۔ معراج کا یہ سفر محض ایک رات کی کہانی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایمان، یقین، بندگی اور رب کی قربت کا استعارہ ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم بیری کا درخت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل بڑے مٹکوں جیسے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور ایسا چھایا ہوا تھا کہ ہر چیز ڈھک گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس پر اتنا نور چھایا ہوا تھا کہ اس کی اصل کیفیت بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ بعض حدیث کے مطابق اس درخت کے تنے سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ ظاہر نہریں دنیا میں نازل ہو کر فرات اور نیل بنی، جبکہ باطنی نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ یہ مقام محض ایک درخت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور محبوبیت کا مظہر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا قرب عطا کیا کہ قرآن کہتا ہے، بس وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وحی براہ راست بغیر کسی واسطے کے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ہستی سے ہم کلامی فرمائی۔ سدرۃ المنتہا پر جو کیفیت تھی وہ محض الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا روحانی، نورانی اور عظیم الشان روحانی حقیقت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اتنا نور تھا، اتنی رونق تھی اور ایسا حسن تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔
ناظرین، سدرۃ المنتہا کے پاس موجود نہریں ایک عظیم الشان روحانی حقیقت ہیں جن کا ذکر نبی کریم نے واقعہ معراج کے دوران فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم نے آسمانوں کی بلندیوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور وہ نظارے دیکھے جنہیں انسانی عقل مکمل طور پر نہ سمو سکتی ہے نہ بیان کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں جاری تھیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پاس 4 نہریں بہ رہی ہیں، 2 نہریں ظاہر ہیں اور 2 نہریں باطن۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 نہریں وہ ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوں گی اور 2 نہریں جنت میں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ 2 ظاہری نہریں کون سی ہیں، تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں۔ یہ بات نہایت پرکشش اور روحانی رازوں سے بھرپور ہے کہ دنیا کی 2 عظیم ترین نہریں، نیل جو مصر سے گزرتی ہے اور فرات جو عراق و شام کے خطے کو سیراب کرتی ہے، دراصل اپنے اصل میں سدرۃ المنتہا سے منسلک ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ نہریں زمین سے نکلتی ہیں، لیکن نبی کریم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روحانی اصل عالم بالا میں ہے۔ اس پر محدثین اور مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ نسبت روحانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو زمین پر خاص مقام دیا ہے اور ان کی روحانی جڑیں سدرۃ المنتہا کے مقام سے جڑی ہوئی ہیں۔ امام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان نہروں کی اصل اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیدا کی اور پھر ان کا ظاہری ظہور زمین پر ہوا، یا پھر اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان نہروں کا فیض یا برکت سدرۃ المنتہا سے متعلق ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک ان نہروں کا جغرافیائی تعلق عالم بالا سے براہ راست نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی علامت ہے جو ان نہروں کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتی ہے، یعنی نیل اور فرات کو اس شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام اعلیٰ سے نسبت دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست مشاہدہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان نہروں کی زمین پر موجودگی محض مادی نہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ جہاں تک باطنی نہروں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں واضح طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں بہتی ہیں۔ جنت کی نہروں کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ہے، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جو باسی نہیں ہوگا، نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو خالص ہوگا۔ اس تناظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نہروں کا منبع یا سرچشمہ بھی اسی مقام اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا۔ اس مقام کی قربت میں ایسی برکت ہے کہ وہاں سے نکلنے والی ہر چیز پاکیزہ، ابدی اور سراسر رحمت ہوتی ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی کی اصطلاحات کو سمجھیں۔ ظاہری نہریں وہ ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں، جن سے انسان پانی پیتا ہے، کھیت سیراب کرتا ہے اور جن پر تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں۔ نیل اور فرات نے دنیا کی 2 عظیم ترین تہذیبوں مصری اور بین النہرین یعنی میزوپوٹیمیا کو جنم دیا۔ ان نہروں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے فیض پایا، لیکن ان کی روحانی اصل دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس مقام سے جڑی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر لے جایا گیا۔ باطنی نہریں وہ ہیں جو جنت میں بہتی ہیں، جن کا دنیا میں ظاہری مشاہدہ ممکن نہیں، لیکن ان کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ نہروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ نہریں اصل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سرچشمہ ہیں اور ان کی اصل بھی سدرۃ المنتہا کے قرب میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نہروں کو معراج کے دوران دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ مادی حقیقت کے ساتھ ساتھ روحانی حقیقت بھی رکھتے ہیں۔ عالم امر اور عالم خلق کی جو تقسیم کی گئی ہے، اس میں سدرۃ المنتہا عالم امر کا وہ آخری کنارہ ہے جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مخصوص بندوں کو وہاں پہنچنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یوں سدرۃ المنتہا پر موجود یہ 4 نہریں نہ صرف عالم بالا کی حقیقتوں کا پتہ دیتی ہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک لطیف و عمیق تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں۔ نیل و فرات کا زمین پر بہنا اور جنت کی نہروں کا غیب میں موجود ہونا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظام ہر جہاں میں قائم ہے اور وہ اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے سیراب فرماتا ہے۔ ان نہروں سے نسبت ہمیں درس دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل اور نعمتیں بھی اگر اللہ کی طرف منسوب ہوں تو وہ محض دنیاوی نہیں رہتی بلکہ ان میں برکت، روحانیت اور ابدیت کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے۔
لہٰذا سدرۃ المنتہا کی نہریں ہمیں نہ صرف اللہ کی نعمتوں کا ادراک کراتی ہیں بلکہ یہ سمجھاتی ہیں کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان سے جڑنا ممکن ہے، چاہے وہ نہریں جنت کی ہوں یا زمین کی۔ ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آخرت کی حقانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، جنت کی نہریں اور سدرۃ المنتہا کا تعلق ایک نہایت گہرا اور روحانی راز ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جنت وہ ابدی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور اس جنت کی خصوصیات میں ایک نمایاں ترین وصف اس کے نہریں اور چشمے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔ ان چشموں میں تسنیم، سلسبیل اور کوثر جیسے مقدس اور پاکیزہ چشمے شامل ہیں جن کی معنوی حیثیت اہل ایمان کے دلوں کو طہارت، لذت اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے۔ تسنیم کا ذکر سورہ المصطفین کی آیت نمبر 27 میں ہوا ہے، جس کا آمیزہ تسنیم ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس سے صرف مقربین پئیں گے۔ تسنیم کا مفہوم بلندی پر واقع ایسا چشمہ ہے جو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر واقع ہے، اور جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، پاکیزگی اور مقام بلند کا اصل ماخذ یہی چشمہ ہے۔ اسی طرح سلسبیل کا ذکر سورہ الدہر آیت نمبر 18 میں ہوا، ایسا چشمہ جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہایت لطیف اور رواں پانی جو پینے میں خوشگوار ہو اور جو پیاسے کو تسکین دے اور روح کو سرور عطا کرے۔ اسی طرح کوثر وہ چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بطور خاص عطا فرمایا، جیسا کہ سورہ الکوثر میں فرمایا، انا آتینک الکوثر۔ کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، اور یہ جنت کا وہ خاص نہر ہے جس سے قیامت کے دن نبی کریم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چشمے اور نہریں جنت کے کس مقام سے پھوٹتی ہیں اور ان کا تعلق سدرۃ المنتہا سے کیسے ہے؟ یہاں ایک نہایت لطیف اور بلند روحانی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ بلند ترین مقام ہے جو 7ویں آسمان کے بعد واقع ہے، اور جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اسی مقام پر اللہ کے نور کے پردے ہیں، اور اسی مقام پر جنت المأویٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھیں۔ یہ بات مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہے کہ ان نہروں میں سے بعض جنت کی طرف بہتی ہیں اور بعض زمین کی طرف۔ اس تناظر میں بعض اہل علم نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جنت کی عظیم نہریں جیسے تسنیم، سلسبیل اور کوثر دراصل سدرۃ المنتہا کے نظام روحانی سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا صرف ایک درخت نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے امر کا ظہور ہوتا ہے، اور جہاں سے نور، رحمت، علم، حکمت اور حیات کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ بعض روایات اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی یہ نہریں در حقیقت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے جاری ہوتی ہیں اور وہاں سے پوری جنت میں پھیلتی ہیں۔ یہ بات نہ صرف ظاہری طور پر دلکش ہے بلکہ روحانی طور پر بہت معنی خیز بھی ہے کہ جنت کے نظام روحانی کا سرچشمہ سدرۃ المنتہا جیسا مقدس ترین مقام ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے نور کے پردے نصب ہیں اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے کلام فرمایا۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے انتہائی کنارہ، یعنی وہ حد جہاں ہر مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ معراج کا آخری مقام تھا، بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام ہے جہاں سے جنت کے چشمے بہتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے سدرۃ المنتہا کو عرفانی معنوں میں انسان کے قلب کے اس مقام سے تعبیر کیا ہے جہاں بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور جہاں سے رب کی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی نسبت سے جنت کے چشمے بھی اس مقام سے پھوٹتے ہیں جو معرفت، قربت اور نور کا مرکز ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کو درخت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کی جڑیں اور شاخیں پھیلتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اگر اس درخت کی جڑوں سے نہریں پھوٹ رہی ہوں تو یہ نہریں صرف مادی پانی کی علامت نہیں بلکہ وہ علم، نور، محبت، معرفت اور رحمت کی نہریں بھی ہیں جو ہر مقام کو سیراب کرتی ہیں۔ تسنیم، سلسبیل اور کوثر جیسے چشمے اسی نورانی درخت کی جڑوں سے بہنے والے وہ نہریں ہیں جن سے جنت کے باسی فیضیاب ہوں گے اور جو اللہ کی بے پایاں رحمت کی علامت ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جنت کی نہریں تسنیم، سلسبیل، کوثر نہ صرف جنت کی نعمتوں کی علامت ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب، معرفت اور نور کے چشمے بھی ہیں جو سدرۃ المنتہا جیسے پاکیزہ مقام سے پھوٹتے ہیں۔ یہ تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روحانی بلندی، اللہ کی قربت اور اخلاص ہی وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ان نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔
سدرۃ المنتہا نہ صرف معراج کا آخری زینہ ہے بلکہ جنت کے روحانی نظام کا مرکز مقام بھی ہے، جہاں سے ابدیت، محبت اور نور کے دریا بہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا محض جسمانی یا آفاقی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ روحانی معراج کی انتہا تھی جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب تر لے جاتی ہے۔ یہ اس عبد کامل کی شان کا مظہر ہے جن اللہ تعالیٰ نے قاب قوسین و ادنی یعنی 2 کمانوں کے فاصلے اس سے بھی زیادہ قرب عطا فرمایا۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نزدیکی عطا کی جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال، علم و نور اور ذات مقدسہ کا جو مشاہدہ سدرۃ المنتہا پر ممکن ہوا وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رب العالمین، سید المرسلین اور خاتم النبیین جیسے القابات سے نوازا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر جو نور و جمال کا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے اور اس کے پھل مٹی کے بڑے برتنوں کی طرح تھے۔ نور، رنگ، جمال، فرشتوں کی حاضری اور اللہ کی تجلیات سے سدرۃ المنتہا کی شاخیں ڈھک گئی تھیں۔ وہاں اللہ کے نور کی ایسی تجلی ہوئی جس سے درخت کا منظر بدل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کو ایسا دیکھا کہ اس کا حسن بیان سے باہر ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا جو بعد میں امت کے لیے 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ یہ اس قرب کا عملی مظہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر عطا ہوا۔ سدرۃ المنتہا کا روحانی مفہوم یہ ہے کہ یہ بندگی، عشق اور قرب الہی کی آخری حد ہے، جہاں عقل، دلیل، علم، حتیٰ کہ ملائکہ کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں صرف وہی ذات جاتی ہے جو سراپا نور، ابدیت، صدق اور امانت کا پیکر ہو۔ سدرۃ المنتہا کے مقام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ جب خلوص، محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی قربت سے نوازتا ہے، اور یہ قربت محض الفاظ نہیں بلکہ وہ نور معرفت ہے جو دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے روحانی راز ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا ہی اصل کمال ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے بندہ نبیوں، ولیوں اور صدیقین کے مقام کو پا سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا روحانی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا مظہر، نبی کریم کے مقام کا شاہد اور جبرائیل جیسے عظیم فرشتے کی حد کا نشان ہے۔ یہ نہ صرف معراج کی آخری منزل ہے بلکہ ہر سالک راہ حق کی روحانی معراج کا استعارہ ہے، جہاں محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی آنکھ سے نور الہی کی تجلیات کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ فنا ہوتا ہے اور بقا باللہ کی منزل پاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر صحابہ کرام اور تابعین کی تفاسیر میں نہایت عزت، تعظیم اور روحانی عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے ہمیشہ ایک غیر معمولی، نورانی اور خاص درجہ حاصل رہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مرکزی نقطہ ہے۔ آج کے جدید دور میں جب انسان سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیاوی ترقی میں مشغول ہو چکا ہے، روحانیت اور باطنی ترقی کا پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قربت اور دنیاوی ذمہ داریوں کے درمیان ایک متوازن زندگی اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا فانی ہے مگر رب کی رضا اور قربت وہ دائمی دولت ہے جس کی طلب ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو زندہ رکھیں، دل کو حسد، کینہ اور غفلت سے پاک کریں، اور اپنی زندگی کو تقوی، عبادت اور روحانی روشنی سے منور کریں۔ یہی وہ حقیقی ترقی ہے جو انسان کو سکون قلب، کامیابی اور ابدی راحت عطا کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے سدرۃ المنتہا کے روحانی مقام، اس کی قرآنی بنیاد اور واقع معراج کے تناظر میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے خصوصی انتخاب اور قرب الہی کی انتہا کی ایک واضح علامت ہے۔ سدرۃ المنتہا ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی کسی عام شخص کا نصیب نہیں، بلکہ وہی خوش نصیب بندے وہاں تک پہنچتے ہیں جو اخلاص، تقوی، عاجزی اور بندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو پاکیزہ بنائیں، زبان اور دل کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور اعمال کو ایسا بنائیں جو ہمیں رب کی رضا کے قریب لے جائیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف سفر جسم سے زیادہ روح کا معاملہ ہے، اور یہ سفر تبھی ممکن ہے
جب دل میں نیت خالص ہو اور زندگی میں اللہ کے حکم کا ولیت دی جائے۔ یہی وہ راہ ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون عطا کرتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنی زندگیاں تقوی، عبادت اور پاکیزگی سے بھرنے اور اپنے خاص قرب کے لیے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔